अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज का जो सवाल है वो बहुत ही एक अजीब से मामले पर है और मैंने बस सोचा कि बस आपके सामने रखा जाए ताकि आप कोई अपनी जो है वो राय मेरे सामने रखें, क्योंकि आप हर सवाल में मैंने देखा है कि कोई ना कोई एक ऐसी बात मुनफरिद सी बात हमारे सामने रखते हैं कि हमारी सोच को एक नया ज़ाविया मिलता है। तो पिछले दिनों मुत्तहिदा अरब इमारात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद पर जो वहाँ इस्तकबाल किया गया, तो ये जो इस्तकबाल है वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और इस इस्तकबाल में देखा गया है कि सफ़ेद लिबास में मलबूस ख़वातीन हैं जिन्होंने बाल खोले हैं और वो एक मखसूस अंदाज में रक़्स करते हुए अमरीकी सदर का इस्तकबाल करेंगे। तो सर, उनका जो एक मखसूस अंदाज का रक़्स है ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा तबसरे किए और ख़ुद मैंने भी बजाते ख़ुद जब मैंने वो देखा सब, तो मुझे भी बहुत हैरत हुई, थोड़ा अजीब भी लगा कि ये क्या है। तो सर, ये जो एक अजीब सा मामला है, अजीब सा रवैया हमारे सामने आया, मुझे नहीं पता कि मैं इसको क्या नाम दूँ, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जब देखा तो क्या आपको भी हैरत हुई, क्योंकि लोग तो बहुत मुतजस्सिस हैं और हैरान हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कहेंगे इस हवाले से। वो मौलाना वहीदुद्दीन के हवाले से एक रिवायत मशहूर है कि उनसे एक बार किसी ने पूछा कि ये जो खिलाड़ी है सानिया, ये जब टेनिस खेलती है तो ज़ाहिर ये तो एक मुसलमान लड़की है, और जब कोई लड़की टेनिस खेलती है तो उसका लिबास नॉर्मल तो नहीं होता, उसने तो जांघिया पहना होता है, तो आप इस पर क्या कहेंगे, उसके इस लिबास पे। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की कि जब वो मुझसे आके खुद पूछेगी ना तो मैं उसका जवाब दूंगा। आप कौन होते हैं मुझसे ये पूछने वाले कि उसने ऐसा लिबास पहना हुआ है। एक तो हमारा मसला ये है कि हम हर खित्ते के मामले में, उसकी सकाफत के बारे में, उसकी तहजीब के बारे में बड़ी एक निजी हद तक दिलचस्पी लेते हैं। आप देखिए कि ये जो रक्स है, पहली बात तो ये है कि रक्स के बारे में जो मेरी एक राय है वो आप भी जानती हैं और इस शो के नाज़रीन है वो भी जानते हैं। ये अल अयाला के नाम से एक रक्स है और 2014 में यूनेस्को ने इसे एक सकाफती वर्सा भी करार दिया था। ये एक जंगी रक्स आप समझ लीजिए, एक खुशी के मौके का आप एक रक्स समझ लीजिए, और ये रक्स जो है ये सिर्फ मर्द भी करते हैं और मर्द और ख़वातीन मिलकर भी करती हैं। इस वीडियो में या तो क्रॉप किया गया है या जैसे भी है, आप देखें तो ख़वातीन के पीछे मर्द भी खड़े हुए हैं बिल्कुल, और उनके हाथों में एक पतली सी छड़ियां हैं। मुमकिन है कि किसी ज़माने में ये छड़ियां जो है वो तलवारों के सूरत में हों या तीरों की सूरत में हों या छोटे नेज़ों के सूरत में हों। तो जंग के मौका पर या खुशी के मौका पर या इस तरह के त्योहारों में मुख्तलिफ तहजीबों में हमें रक्स की रिवायत मिलती है। जैसे आप देखिए कि हमारे यहाँ एक खटक डांस है, वो भी ज़ाहिर है कि एक जंगी रक्स भी है और खुशी के मौका पर भी होता है। ये जिस नौइयत की तनकीद हमारे सामने आई है, पहली बात तो ये है कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ ख़वातीन रक्स ना करती और सिर्फ मर्द रक्स करते, तो क्या हमारा एतराज़ फिर भी होता? ज़ाहिर है कि फिर हमारा कोई एतराज़ ना होता, इसलिए कि मर्द हैं और हमने ये तय किया हुआ है कि मर्द रक्स भी कर सकते हैं, मर्द खुशी भी मना सकते हैं, मर्द चीख भी सकते हैं, मर्द उछल भी सकते हैं। हर तरह का जो एक यूँ समझे कि एक रियायत है वो मर्दों को मिली हुई है। लेकिन अगर इस तरह की कोई सरगर्मी अगर ख़वातीन के हवाले से हो तो ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ कुछ मखसूस तरह के रवैये सामने आते हैं। बल्कि आप देखिए कि अब से चंद बरस पहले 3 बच्चियों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया था कि वो शादी में उन्होंने रक्स किया था। यानी एक तरफ हमारा फिर ये रवैया भी हमें सामने रखना चाहिए। बहरहाल मैं इस पर कोई ज़्यादा तबसरा इसलिए नहीं करता कि जब अरब मुझसे खुद पूछेंगे ना कि आपकी राय क्या है तो मैं उनको बताऊंगा कि मेरी राय क्या है। लेकिन यहाँ जितनी तनकीद हो रही है तो वो हमारे मखसूस मिजाज के तहत हो रही है
اور ہمارا مخصوص مزاج جو ہے وہ اس طرح کے سرگرمیوں کو پسند نہیں کرتا. اور یہ سرگرمیاں بھی اگر میں پھر کہوں گا کہ صنفی اعتبار سے ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ اگر مرد کر رہے ہوں تو ہمارے لیے قابل اعتراض بات نہیں ہوتی، لیکن اگر خواتین کر رہی ہوں تو پھر ہمارے لیے قابل اعتراض بات ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس رقص کے بارے میں شاید یہاں بیشتر لوگوں کو نہیں پتا. تو الایالہ رقص جو ہے یہ مختلف جو جنگی مواقع ہوتے ہیں یا خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، یہ اس کے موقع پر جو ہے کیا جاتا ہے. اور کسی بھی تہذیب کے، کسی بھی ثقافت کے اپنے کچھ مخصوص امتیازات ہوتے ہیں، اور ان امتیازات میں رہتے ہوئے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو رویہ ہے وہ کسی دوسری قوم کے لیے، کسی دوسری تہذیب کے لیے لائق اعتراض ہو. یعنی مجھے یاد ہے کہ ایک ورلڈ کپ جو ہے وہ اس کا شاید فائنل جو ہے وہ جنوبی افریقہ میں ہو رہا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی موقع ہوتا ہے تو علاقے کی جو مخصوص رسوم ہوتی ہیں، وہ چاہے رقص ہے، وہ چاہے سنگیت ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی، تو وہ وہاں پیش کیا جاتا ہے تاکہ بتایا جائے کہ ہمارے علاقے کے یہ ثقافتی امتیازات ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ ظاہر ہے کہ جو افریقی ہیں وہ تو کسی زمانے میں لباس سے بھی یعنی بے نیاز ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک ایسا رقص بھی کیا کہ جو یعنی اسی حالت میں تھا. تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے جو اسکرین تھے ان کو تھوڑا سا بلر کرنا پڑا. اب ظاہری بات ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے قابل اعتراض ہے، لیکن ان کے لیے قابل اعتراض نہیں ہے. انہوں نے جو ہے وہ اسی حالت میں جو وہ رقص کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر علاقے کی اپنی ایک ثقافتی امتیازات ہوتے ہیں اور ان کو ان کے تہذیبی تناظر میں دیکھنا چاہیے. لیکن ایک چیز میں جہاں اختتام پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تہذیبیں جو ہے وہ پروان چڑھی ہیں ایک مخصوص مزاج کے تحت. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. یعنی تہذیبیں جو ہے وہ ملوکیت کے زیر اثر پروان چڑھی ہیں. جب بادشاہوں کا نظام ہوتا تھا، جب ہر طرف سلاطین ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، اور ان میں خواتین کا ایک خاص کردار ہوتا تھا. تو ہمیں اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر اس تناظر میں ضرور کرنا چاہیے کہ اب ہمیں ملوکیت کے زیر اثر پروان چڑھنے والے جو ثقافتی رویے ہیں اور اس میں جو عورتوں کا کردار ہے اس پر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الایالہ میں اگر وہ لڑکیاں خوشی سے انہوں نے رقص کیا ہے، اپنی مرضی سے رقص کیا ہے، تو یہ ان کی تہذیب ہے اور ہمیں ان کی تہذیب پر بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن اگر ملوکیت کی کوئی پرانی رسم تازہ کرتے ہوئے ایک بادشاہ کو اسی طرح خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے ماضی کے بادشاہوں کو کیا جاتا تھا، تو پھر ہمیں انسانی سطح پہ اور عالمی سطح پہ ہمیں ان تمام تر جو روایات ہیں ان پر نظر ثانی ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس جدید تہذیب یافتہ دور میں بھی کیا خواتین کا وہی کردار ہوگا جو ماضی میں بادشاہوں کا تھا. اگر وہ کردار ہمارے لیے قابل قبول ہے تو آپ اس کو جاری رکھیے، اگر قابل قبول نہیں ہے تو اس پر نظر ثانی کیجیے. لیکن بطور ایک ثقافتی مظہر کے، بطور ایک تہذیبی رویے کے، میرے لیے اس رقص پر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم چونکہ اس طرح کی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں یا ہم اس طرح کی چیزوں کو ایک خاص مذہبی تناظر میں دیکھتے ہیں یا ہمارے حیا کے جو ایک بنائے ہوئے پیمانے ہیں ان کے تناظر میں جو اعتراضات ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں. اور میں پھر کہوں گا کہ جب عرب مجھ سے پوچھیں گے کہ اس رقص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو میں ان کو بتاؤں گا، لیکن یہاں کے رویوں کے تناظر میں مزید اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. بہت خوب سر، آپ کی گفتگو کے جو دونوں اہم نکات تھے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا اور میرے سامنے ہمیشہ کی طرح ایک نئی بات سامنے آئی. اسی گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں صغیر احمد صغیر کے حوالے سے. بہت عمدہ شاعر ہیں، اردو اور پنجابی دونوں میں کلام لکھتے ہیں. آپ کی شعری مجموعوں میں بھلانا دینا، مراد تو ہے، جناب عالی، تصویر، میرا حال سن، اور ایک پنجابی شعری مجموعہ بھی ہے اے کوئی گل ہے. تو ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے آج؟ آپ نے ان کے جن اردو شعری مجموعہ کا ذکر کیا ہے تو ان میں ایک مجموعہ جناب عالی یہ میرے سامنے ہے. ایک تو آپ کو تھوڑا یہ عجیب لگا ہوگا کہ کسی شعری مجموعے کا نام
جناب عالی. جناب عالی بالکل. اصل میں ہماری اردو غزل میں ظاہر ہے کہ مختلف طرح کے رویہ سامنے آئے ہیں. ان میں ظاہر ہے کہ ایک رویہ طنز کا بھی ہے اور کچھ ہمارے ہاں جو ایک سیاسی رویے ہیں وہ بھی سامنے ہیں. تو میں ان کے اس مجموعے کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں. تو یہ ایک غزل میں نے منتخب کی ہے, تو یہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. سنتا ہے میری بات مگر کچھ نہیں کہتا, سنتا ہے میری بات مگر کچھ نہیں کہتا, حد ہے کہ اسے دیدہ تر کچھ نہیں کہتا. ہونٹوں سے تو کیا اب کہ وہ آنکھوں سے بھی چپ ہے, ہونٹوں سے تو کیا اب کہ وہ آنکھوں سے بھی چپ ہے, نظریں تو ملاتا ہے مگر کچھ نہیں کہتا. نظریں تو ملاتا ہے مگر کچھ نہیں کہتا. جس شخص نے برباد کیا پورے نگر کو, جس شخص نے برباد کیا پورے نگر کو, حد یہ ہے اسے سارا نگر کچھ نہیں کہتا. کیا کہنے, حد یہ ہے اسے سارا نگر کچھ نہیں کہتا. بہت خوب. اس بار میں قاصد کو یہ تاکید کروں گا, اس بار میں قاصد کو یہ تاکید کروں گا, اب کچھ نہیں کہتا وہ اگر کچھ نہیں کہتا. بہت خوب. اب کچھ نہیں کہتا وہ اگر کچھ نہیں کہتا. بہت خوب. اے شخص میرے سامنے آ کر تو کبھی دیکھ, اے شخص میرے سامنے آ کر تو کبھی دیکھ, لوگوں کی طرح مجھ سے نہ ڈر کچھ نہیں کہتا. بہت خوب. سنتا ہے میری بات مگر کچھ نہیں کہتا, حد ہے کہ اسے دیدہ تر کچھ نہیں کہتا. بہت خوبصورت, بڑی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب, یعنی کتاب کی تعارف کی جانب. تو سر آج اس حصے میں کون سی کتاب تعارف کے لیے پیش کریں گے؟ ہمارے محققین بعض اوقات بڑے نایاب قسم کے پرانے متون جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں. تو آج جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ سیر کشمیر کے عنوان سے ہے. یہ ایک بہت پرانا متن ہے, بہت نایاب متن ہے اور بڑا ایک تاریخی متن ہے. اس کتاب کے مصنف ہیں پنڈت کنہیا لال. یہ سفر نامہ ہے جو شائع ہوا تھا 1861 میں, لیکن جب یہ سفر نامہ لکھا جا رہا ہے یا اس سفر نامے کی جو تخلیق کا لمحہ ہے یہ 1847 ہے. اچھا, 1847 میں نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ وہ سن ہے جب ہمارا پہلا اردو کا سفر نامہ عجائبات فرنگ جو کہ یوسف خان کمبل پوش کا ہے اس وقت جو ہے یہ شائع ہوا تھا. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اس کتاب کی تخلیق کا جو زمانہ ہے وہ کم و بیش وہی ہے. اچھا, اس متن کا جو ایک وصف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو ظاہر ہے کہ جو ہماری 19ویں صدی کا پہلا وسط ہے اس میں بہت کم اردو نثر لکھی گئی, اور پھر سفر نامہ تو بہت ہی کم لکھا گیا. تو یہ جو سیر کشمیر ہے یہ کشمیر کا پہلا سفر نامہ ہے. تو یہ ایک تاریخی متن ہے. اس تاریخی متن کو سامنے لائے ہیں ڈاکٹر شفیق انجم. ڈاکٹر شفیق انجم ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں اور بہت ہی عمدہ شاعر بھی ہیں, افسانہ نگار بھی ہیں, محقق بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں, اور اس کتاب کی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت عمدہ مدون بھی ہیں. تو یہ سیر کشمیر ہے. اس کا جو اصل متن ہے وہ بھی انہوں نے اس کتاب میں مہیا کیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی ڈائری کی صورت میں یہ سفر نامہ لکھا گیا ہے. تو اصل متن کا جو عکس ہے اس کتاب کا وہ بھی فراہم کیا گیا ہے. تازہ جو کمپوزنگ ہے وہ بھی کی گئی ہے. اس متن کو دیکھ کر دو باتیں یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس وقت کے کشمیر کی صورتحال معلوم ہوتی ہے کہ ہم ظاہر کشمیر کا جو حسن ہے, جمال ہے, اس کا ذکر تو کرتے ہیں, لیکن ہر خطے کی جو تہذیبی اور ثقافتی سطح ہوتی ہے وہ ہر زمانے میں بدلتی بھی رہتی ہے. تو 1850 کے آس پاس کشمیر کیسا تھا, پھر اس وقت کی اردو کیسی تھی, اس وقت اردو لکھنے والے کا جو املا تھا وہ کیسا تھا, وہ لفظوں کو جوڑ کے لکھتا تھا, وہ لفظوں کو توڑ کے لکھتا تھا, وہ ہے کیسے لکھتا تھا, لفظوں حرفوں کی اس وقت شکل کیسی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک شاندار کام ہے. ڈاکٹر شفیق انجم جو ہے
اس متن کو سامنے لائے ہیں. یہ کشمیر کا پہلا سفر نامہ ہے. اگرچہ اس سفر نامے کے بارے میں کہیں کہیں ذکر پہلے موجود تھا، بعضوں کے خیال میں یہ ایک ترجمہ ہے، لیکن یہ متن یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ طبع سفر نامہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کے متون جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم تاریخی ادب کو ایک نئے سرے سے اس کی جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں. تو یہ سیر کشمیر، اس کے مصنف ہیں پنڈت کنہیا لال اور تحقیق و تدوین ہے ڈاکٹر شفیق انجم کی. بہت خوبصورت، بہت ہی اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.